इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। वाह, सही जवाब। आपको दिया जाएगा ब्लू मोबाइल कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी और रूहानी अमलियात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हमशा हमीद। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी और रूहानी अमलियात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपके तमाम तर मसाइल के हवाले से। वो मुआशी मसाइल हो, कारोबारी हो या हो कोई भी आपका ज़ाती मसला, किए जाते हैं आपके तमाम तर मसाइल पर बात और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके तमाम मसाइल के हल भी तजवीज़ किए जाते हैं। आपको इस्तिखारा और दुआ वजीफ़े बताए जाते हैं जिससे आप अपनी परेशानियों का जो है वो हल मालूम कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं मशहूर मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर सज्जाद शाह साहब, जो कि आपकी रहनुमाई फरमाते हैं और आपको जो है मुख्तलिफ तरह के हल तजवीज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं पीर सज्जाद शाह साहब की जानिब और उनसे बात करते हैं कि आज हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, आज का मौजू क्या होगा और किस हवाले से लोगों की रहनुमाई की जाएगी। जी पीर साहब। जी, सबसे पहले जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें या मेरे बुज़ुर्ग, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी रखा है कि जी कारोबारी जो आजकल मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान आता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी वजह से इंसान कारोबार तो अपनी बेहतरी के लिए करता है लेकिन वो मकरूज़ होता जा रहा है। आज मैं आपसे जो एक बात करने जा रहा हूँ, ये बात आपने गौर से सुननी और इसको समझना भी है। देखें, ये जो फरवरी का महीना है, ये तकरीबन इस महीने में 4 जैसे मंडे है, पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, ये हर 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 मतलब कि हर वीक को 4 आ रहे हैं। तो ये एक इल्म जफ़र के मुताबिक ये कहा जाता है कि जिस महीने में अगर हर दिन हर हफ्ते के 4 जुज़ निकलें तो वो दिन जादू के लिहाज में, अपनी कार्ड के लिहाज से बड़ा बेहतरीन साबित होता है। और मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि क्योंकि ये जो दिन आज, ये जो महीना आज चल रहा है, ये तकरीबन 823 साल बाद फिर ये महीना आएगा। 823 साल बाद, ये मैं इल्म जफ़र और इल्म रमल की बात आपको कह रहा हूँ, जो समझने वाली बात है। मिसाल लगा लें, जैसे इसका मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों के काम हैं जो रुके हुए हैं, जैसे कारोबारी काम रुके हुए हैं, कारोबार में नुकसान होता जा रहा है, या फिर वो लोग जो कहते हैं जी कि हमारा किसी के साथ लेन देन था तो हमने बिज़नेस किया लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है और यहाँ तक हो गया है कि हमारे जो पैसे थे वो भी अब हमारे वो ज़ब्त हो गए हैं। इसी तरह जैसे प्रॉपर्टियों के मसले थे कि कई लोगों ने कहा अगर हमने प्रॉपर्टी तो ली थी फ़ायदे के लिए, लेकिन अब क्या हुआ है जी कि वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान में जा रही। ये महीना उनके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो इस तरह जैसे इसके अलावा भी आप जैसे लगा लें, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अगर बच्चियों के रिश्ते आ रहे हैं तो वो किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं या किसी न किसी वजह से उसमें देर सवेर हो जाता है, उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन है। और मैं इस महीने को इसलिए आपको कह रहा हूँ, वैसे तो हर दिन अल्लाह का बनाया हुआ है, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन कुछ वक्त होते हैं जो अहम होते हैं, कुछ दिन त्यौहार होते हैं जो इंसान के लिए बड़ी बेहतरीन, जैसे रमज़ान शरीफ है, उसमें इबादत का दर्जा कुछ और होता है, आम दिनों में भी कुछ और होता है। इसी तरह ये जो महीना जो इस वक्त चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ काट के लिए बड़ा बेहतरीन महीना साबित होने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, जैसे कि मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने बोला था, और बहुत सारे लोग मुझे मिलने भी आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिला हूँ, बातचीत हुई है, बहुत सारे लोगों का काम शुरू भी किया है। इसी तरह आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म का हो, जैसे कारोबारी मसला हो, औलाद का मसला हो, सफ़र में रुकावट हो, या बैरून मुल्क में वो लोग जो इस वक्त कारोबार की वजह से परेशान है, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या फिर जैसे तलाक़ की रेशो बढ़ती जा रही है, उसके लिए हम आपको विर्द वज़ाइफ बताएंगे। और ख़ास कर एक आज आपको और बात बताऊँ, कल मुझे बहुत सी ऐसी कॉलें हैं, वो कह रहे थे कि शाह साहब आप हमें मसला तो हम मुझसे सुन लेते थे, जब हम मसले का हल बताते थे वो कहते थे कि शाह साहब हमें आपने इस तरह करे कोई वज़ाइफ बता दें। देखिए, कुछ काम होते हैं जो वज़ाइफ से हल होने वाले होते हैं, कुछ कामों के लिए अमलियात का सहारा लेना पड़ता है, अमल करना पड़ता है, या फिर कुछ चीज़ें हम आपको जो बेचते हैं, जैसे कुछ तवीज़ात आपको भेजते हैं, या फिर कुछ लोहे आपको तैयार करके भेजते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे कुरानी है, इसी तरह कुछ चीज़ें आपको तैयार करके भेजते हैं। जब तक आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं है। इसी तरह कोशिश करें आपके मसाइल किसी भी किस्म के क्यों ना हो, कैसे भी हों, अपनी अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो खाली फ़ोनों पर तसल्लियाँ मत लें। देखें, फ़ोनों पर सिर्फ तसल्लियाँ, अगर आप मिल के काम करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर से खुदारा, ये आपको मेरा मशवरा है, इन चीज़ों को, इन दिनों को ज़ाया मत होने दें। आपका कोई भी मसला हो, मुझसे क्या किसी से भी रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ इस महीने में अल्लाह की रहमत हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना, जो साला साल काम नहीं होते, वो इस महीने में इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपकी काट होगी और आपको कामयाबी होगी। हमारे जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं तो उनको ये बताएं कि ये महीना जो है वो बहुत ज़्यादा बाबरकत है और आपके जितने भी काम हैं
جو آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ آپ کا کاروباری مسئلہ ہو یا آپ کی ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو جو کہ کئی سالوں سے یا کئی عرصے سے جو اٹکا ہوا ہے، وہ اس سال میں جو ہے اس ماہ میں آپ خاص طور پر اپنی محنت سے اور اس پر توجہ دے کے روحانی عملیات سے اور وظائف کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ان پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بالکل بتانا چاہوں گی کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر سجاد شاہ صاحب کے نمبر شو ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں کال ملائیں۔ آپ پیر صاحب سے براہ راست پروگرام میں بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے جو حل ہیں وہ ہم بالکل آپ کو تجویز کریں گے اور بہتر طور پہ آپ کو استخارہ بھی بتایا جائے گا۔ تو آپ کال کریں اور اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہم آپ کی جو بات ہے اس کو بہتر طور پہ سن سکیں۔ اور آج تمام تر مسائل کے حوالے سے آپ کی بات ہوگی، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو یا کاروباری مسئلہ ہو یا کوئی بھی آپ کی بیماری وغیرہ کوئی۔ جی ٹھیک ہے جی، جیسے کہ میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں اگر مثال لگا لیں آج جمعرات ہے تو 4 جمعراتیں اس میں آئیں گی، اگر جمعہ ہے تو وہ بھی 4 آئیں گی، مطلب کہ دن کا کوئی بھی اگر کوئی بھی ہوگا، ہفتہ اتوار جمعرات جو بھی ہوگا اس میں 4 آئیں گی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا بہتر اور بڑا ثابت قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مایوس ہیں یا پھر آپ طرح طرح عاملوں سے یا پروفیسروں سے یا روحانی اسکالر سے آپ علاج کرا کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے میں کھلے عام دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا علاج کروائیں اور اپنا کامیابی کی طرف ایک قدم بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہلو جی السلام علیکم میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہیلو، جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آواز آ رہی ہے۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیم بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ جی سلیم، اپنی والدہ کا نام اور اپنی عمر بتائیے گا۔ صاحب جان ہے میری والدہ کا نام ہے، کوئی کاروبار میں کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ جی کاروبار میں کتنے ٹائم سے مسئلہ ہے؟ تقریباً 5-6 مہینے سے دیہڑی کا مزدور ہے، کام نہیں ہوتا اتنا۔ صحیح، دہاڑی دھار آپ ہیں، مطلب دہاڑی پہ کام کرتے ہیں؟ جی ہے جی ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی جی سلیم بھائی نے مجھے کال کی ہے، تو میں آپ کے لیے ایک چیز بتانے لگا ہوں۔ آپ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، اگر آپ بھول جائیں گے تو پروگرام کے بعد بھی آپ مجھ سے کال کر سکتے ہیں۔ کہ سلیم بھائی آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے والے دن آپ نے بڑا گوشت لینا ہے، تقریباً 1.25 کلو آپ نے اس کا قیمہ بنا لینا ہے، اور قیمے کو آپ نے 7 پیڑوں میں آپ نے وجہ سے آلو والی روٹی ہیں، کوئی نان شان ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس کو مرج کر لینا، وہ آپ نے 7 پیڑے بنانے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک پانی ہو تو وہاں پر آپ نے پانی میں اپنے 7 پیروں کا آپ نے ایک دم نہیں پھینکنا، آپ نے ایک ایک کر کے، جیسے مثال لگا لیا آپ نے پہلا بیڑا آپ نے پھینکا ہے تو آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جیسے 7 پھینکنے تو 7 دفعہ پہلا کلمہ پڑھ کے پھر آپ نے واپسی بھی آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بند رستے ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ صدقات انسان کی زندگی کے لیے بڑے اہم میٹر کرتے ہیں، لیکن اس کا کرنے کا طریقہ کار ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا کچھ دیتے ہیں، ہم تو 10-20 روپے بھی دے دیتے ہیں یا 100 دے دیتے ہیں یا مسجد میں ڈال دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا درجہ اپنا ہے، لیکن جو آپ کی کام کی نوعیت ہے نا اس کے مطابق اگر آپ کو چیز آپ دیں گے، اس کے مطابق آپ کریں گے تو اصل فائدہ آپ کو تب ہوگا۔ اس لیے کسی سے مشورہ کرنا، رائے لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا سلیم صاحب آپ بالکل تسلی رکھیں، اور وہ جو لوگ جو فون پر بات نہیں کر سکتے یا پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ شاہ صاحب ہم آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو نیچے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر میرے نمبر چل رہے ہیں، آپ پروگرام کے دوران بھی آپ کا کوئی بھی اپنا سوال ہو یا پھر پروگرام کے بعد اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیچے ٹی وی کی اسکرین پر میرے نمبر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کسی بھی قسم کے لیے آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا کام تسلی بخش کریں اور آپ کے کامیابی میں آپ کو کامیابی ملے۔ جی سلیم بھائی کا مسئلہ اور بہت خوبصورت اور بہت اچھا وظیفہ پیر صاحب نے تجویز کیا ہے۔ یہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملک وقار بات کر رہا ہوں۔ ملک ابرار جی بتائیے گا، اپنی والدہ کا نام اور اپنی عمر بتائیے گا۔ میری والد کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ ساجدہ بی بی، اور اپنی عمر بتائیے گا۔ میری عمر 22 سال ہے۔ جی اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا میرے بھائی۔ جی مسئلہ یہ ہے کاروبار اس طرح نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں صحیح چل رہا ہے۔ کاروبار میں مسئلہ ہے، کون سا کاروبار کر رہے ہیں اور کتنے ٹائم سے مسئلہ ہے؟
तकरीबन 2-3 साल से। 2-3। कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं मेरे भाई? जी मैं लेबर में ही कर रहा हूँ ना, जी वैसे भी लेबर हो रहा। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। कौन सा मसला बताया आपने कारोबार का? लेबर का। अच्छा लेबर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बता जी अपना इब्रार भाई, आपने कारोबार के लिए आपने मुझसे सवाल किया है। तो इस वक्त जो कंडीशन आपकी निकल रही है, आपका सितारा मुरीख बुर्ज हमल है। इस वक्त आपका सितारा जो एक कश्मकश में चल रहा है कि आप कोई भी काम है वो करने का फ़ैसला कर तो रहे हैं, लेकिन उस काम में देरी लगा रहे हैं, ठहराव पैदा हो रहा है। इसलिए कोशिश करें कि अगर कोई फ़ैसला कर लें तो उसको कर गुजरे जाएंगे, बात याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर आपके नसीब में सफ़र भी निकल रहा है। तो मेरे लिए तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर बैरून मुल्क आपका सफ़र निकलता है तो वो लाजमी कीजिएगा। आपके लिए वो सफ़र जो आपके लिए कामयाबी का राहत बनेगा, इंशाल्लाह आपको मंजिल मिलेगी। और आपने सूरह तौबा, आपने फ़जर की नमाज के बाद आपने सूरह तौबा का आपने तिलावत करनी है। तिलावत करने के बाद आपने ना पानी पिया आप इंशाल्लाह ताला। पीर साहब यहाँ एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरी बहन अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी, अपना नाम बताइएगा और वालदा का नाम बताइएगा। शाहिदा परवीन, वालदा का नाम अनवरी बेगम। जी मेरी बहन मसला बयान कीजिएगा। जी ऐसा है कि मेरी शादी को ना 1.5 साल हो गया है, जी। लेकिन हुई काफ़ी देर बाद है, यानी काफ़ी एज होने के बाद है मेरी। सही। यानी 45 है एज। जी। तो औलाद के हवाले से पूछना था। जी जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपको बिल्कुल अच्छा वजीफ़ा जो है वो सज्जाद शाह साहब तजवीज़ करते हैं। जी मेरी प्यारी बहन ने हमें कोटा से कॉल की है। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आप मेरी बहन, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम आपसे टीवी की स्क्रीन पर ऑनलाइन हम नहीं पूछ सकते आपसे। तो आप एक काम करें कि आप ना ये नीचे टेलीविज़न की स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 2-3 मुझे जो अलामतें नज़र आ रही हैं अशारतन, वो यही है कि ये कोई नज़र बद और हसद है, जिसकी वजह से आप एक तो औलाद का मसला है, दूसरा आपका जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप बीमारी का शिकार भी होती जा रही हैं। तो इसलिए आप मुझे कुछ थोड़ी सी मैं आपसे बातें पूछूंगा। तो आप ये नीचे जो स्क्रीन की नंबर मेरे चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप मुझे प्रोग्राम से बाद रब्ता करें इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़। मैं आपको इसका हल बताऊंगा और इसका साथ एक तरीका बताऊंगा जिसके साथ आपकी जिस्मानी और दूसरा आपका जो मसला है वो भी इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़ आपका हल हो जाएगा। बिल्कुल जी परेशान ना हो बिल्कुल। इंशाल्लाह। पीर साहब यहीं एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बात करें? जी मोहम्मद शमशाद अर्ज़ कर रहा हूँ। जी मोहम्मद शमशाद, कहाँ से बात करें आप? मैं जी ज़िला बहावलनगर से बात कर रहा हूँ। बहावलनगर से बात कर रहे हैं। अपनी वालदा का नाम और अपनी उम्र बताइएगा। नगर से बात कर रहा हूँ। जी शमशाद भाई, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तौर पे सुन सकें। और मेरी अपनी वालदा का का नाम रफीला बीबी। जी, और अपनी उम्र बताइएगा। शमशाद भाई अपनी उम्र बताइएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी कॉल जो है वो गालिबन कट गई है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमें प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकते हैं और पीर साहब से बात कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मेरे भाई ने बताई, लेकिन वो टीवी का वॉल्यूम बंद करना भूल गए। हम बारहा बता रहे होते हैं जितने भी नाज़रीन हमें कॉल करते हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में आप कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि टीवी का वॉल्यूम बंद हो, ताकि आपके मसले को बेहतर तौर पर सुन सकें और उसका बेहतर तौर पर जो है वो वजीफ़ा हम तजवीज़ कर सकें। जी बिल्कुल। देखिए जी, जिस तरह के हम आपको बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका कोई भी मसला हो, लेकिन आप सबसे पहले अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद किया करें, क्योंकि उससे ये कि आपको सवाल करने में आसानी पैदा होगी, हमें सुनने में और हमें आपको बताने में आसानी पैदा होगी। इसलिए आपका हम बैठे ही आपके लिए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमसे लोग रब्ता करें उनको अच्छी और बेहतरीन आपको बिल्कुल अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है वो लिहाजा आप बंद कर दिया करें ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तौर पर सुन सकें। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम
रजिया और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी रज़िया, अपनी वालदा का नाम और उम्र बताइएगा। मेरे वालदा का नाम मुख्तार बेगम और मेरी उम्र है 35। सही, अपना मसला बयान कीजिएगा रज़िया। मेरा मसला ये है कि मैं ना पढ़ाती हूँ, लेकिन ना इतना लंबा गैप आ जाता है कि कोई ना कोई मसला पैदा ही रहता है। थोड़ा अपनी आवाज़ ऊंची करके बोलिएगा। आपने क्या बताया रज़िया? मैं ना पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन ना लंबा गैप आ जाता है, कोई ना कोई मसला बना रहता है, टेंशन बनी रहती है। सही, बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने का। जी वो मेरे ख्याल से औलाद का मसला बता रही थी साहब। आप मेरी बहन, आपकी जो बात है ना वो कुछ समझ में नहीं आ जी, रही थी, आवाज़ इसलिए बड़ी पूरे धीमी सी तरीके से हम थी। सुन नहीं पाए। लेकिन आप तसल्ली रखें, नीचे टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली रखें। रज़िया मेरी बहन, आप लाहौर से बात कर रही हैं, तो आप कोशिश करें अगर आप मुझसे कल मिल सकती हैं तो जुमे की नमाज़ के बाद आप मुझे मिलने के लिए आप आएँ। अपने साथ भाई को या अपना हस्बैंड को या किसी को बेमुनासिब समझे आप ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि देखिए एक बात सोचने वाली ये है, मैं जैसे प्रोग्राम के मैंने आगाज़ में बोला, फ़ोन पर तसल्लियाँ होती हैं सिर्फ कि शाह साहब ये मेरा मसला है, इसका क्या हल है, या मैं ये करना चाहती हूँ, या मेरा फ़लाँ मसला है। लेकिन मसले का हल तब होता है जब करने से मामला हल होते हैं। खाली मशवरा करने से या फिर वो राय लेने से काम नहीं होता, काम करने से होते हैं। तो मैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन जब भी बैठता हूँ मैं ये साफ कहता हूँ कि आप मिल के काम करवाएं, आप तसल्ली रखें। देखें, यकीन और अकीदा इंसान को पार लगा देता है। मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। हमारी बहन रज़िया हमें बिल्कुल प्रोग्राम के बाद बात कर सकती हैं और अपना मसाइल जो है वो हमें बता सकती हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं? फयाज हुसैन बात कर रहा हूँ। जी फ़याज़ हुसैन, अपनी उम्र बताइएगा और वालदा का नाम बताइएगा। मेरी अम्मी का नाम नज़ीर अम्मा है, मेरी उम्र 32 साल है। जी फ़याज़ मेरे भाई, अपना मसला बयान कीजिएगा। ये मेरा मसला यही है, मैं अपना हिसाब किताब कराना चाहता हूँ। पैसा बहुत आता है, पैसा चला जाता है। सही, कितने टाइम से आप ये मसला है आपको? ये कोई 5-10 साल हो गए हैं। सही जी पीर साहब। देखिए अपना फयाज भाई, आपकी जो बात मुझे जो मैंने आपका जो मुख्तसर मैंने आपका जायचा बनाया, क्योंकि आपके जो जायचे के मुताबिक आपके 90 प्लस आपके अदाद निकल रहे हैं। तो जिस इल्म जफ़र के मुताबिक अगर आप 90 प्लस आपके अदाद हों तो उस इंसान की ज़िंदगी में अरूज बार बार आता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा भी है, शोहरत भी है, लेकिन क्या है उसमें ठहराव नहीं है। अगर वो जिस तरह आता है तो उसी स्पीड से चला जाता है। अगर आप 1000 रुपये आप कमाते हैं तो आपको 1200 रुपये का आपका ख़र्चा आपका पहले रेडी होता है कि ये आपका ख़र्चा हो जाना है। इसी तरह मैं आपको एक आपके नाम के मुताबिक आपको हकीक तैयार करके दूंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो हम आपको वो TCS करवा देंगे, उसको आपको तरीक़ाकार ही बताएंगे इस्तेमाल करने का। अब वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी और वाज़े आपको कामयाबी इंशाल्लाह नसीब होगी। बिल्कुल जी पीर साहब, तो कारोबारी मसाइल के हवाले से हमें जी एक और कॉलर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला गुफ्तगू जो है वो कारोबारी मसाइल के हवाले से जारी रखेंगे। यहाँ पर कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इसको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद शमशाद कर रहा हूँ। जी मोहम्मद शमशाद, अपनी उम्र और वालदा का नाम बताइएगा। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आवाज़ आ रही है। जी मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है, मैंने पहले भी कॉल की थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी मेरे भाई, अपनी वालदा का नाम और उम्र बताइए। जी वालदा का नाम रफीला बीबी जी, और उम्र मेरी तकरीबन है जी 33 साल उम्र जी। सही जी, मसला बयान कीजिएगा शमशाद भाई। जी मसला ये है कि सर मेरे पास पैसा आता है, मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, पैसा रुकता नहीं, इसकी वजह क्या है, क्या करना चाहिए? सही, कितने टाइम से है मसला मेरे भाई आपको ये? जी सर, कितने टाइम से मसला है ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, ये मुसलसल पर्सनल जो है ना मसला चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने का। जी पीर साहब बताइए। जी शमशाद भाई, आप जो आपने अपनी कंडीशन बताई है कि पैसा भी आता है तो ज़्यादा ठहरता नहीं है, तो इसकी वजह भी वही तकरीबन निकली है जो फयाज साहब की बताई थी कि एक चीज़ आपकी हटके है, वो ये है कि आपका जो इस वक्त जो कंडीशन चल रही है 2020 और 21, इसमें बड़े आपने ऊंच नीच देखी है।
اور بڑے معاملات آپ نے فیس بھی کیے ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 21 کے مڈ میں تقریباً سمجھ لیں اگست کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں ایک عروج ملے گا، ترقی آئے گی. لیکن اس وقت جو موجودہ ٹائم آپ کا چل رہا ہے وہ آپ کا ستارہ گردش میں آ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو اس میں نقصان ہوگا. اس کے لیے ہم آپ کو ایک لوہے مشتری تیار کر کے دیں گے. اگر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اس کا تیار کرنے اس کا پھر استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور خاص کر ہم آپ کو ایک دو پرہیز بتائیں گے کھانے پینے کی چیزوں میں اور کپڑوں کے پہننے میں. آپ کو ایک دو پرہیز بتائیں گے، آپ نے وہ کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ پڑھا کرنا ہے، اس کو کھلا لا تعداد پڑھیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن در حقیقت اصل کامیابی تب ہوگی جب آپ اس کا پراپر علاج کروائیں گے. تو بالکل تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. یہاں پر پیر صاحب ایک اور کالر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سسٹر بکر سے محمد اشرف بات کر رہا ہوں. میں جی محمد اشرف، اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. والدہ کا نام جی شریفہ بی بی ہے. شریفہ بی بی. اور آپ کی عمر؟ سسٹر میری عمر تو 50 سال ہے. صحیح. مسئلہ بیان کیجیے گا میرے بھائی. مسئلہ کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں ایک تو ادھورا رہ جاتا ہے، کام کوئی کروں ادھورا رہتا ہے. صحیح. تو کتنے ٹائم سے؟ جمائیاں مجھے بہت آتی ہیں جمائیاں. جی کتنے ٹائم سے یہ آپ کو مسئلہ ہے، مطلب کام میں کاروباری مسائل کے حوالے سے؟ کوئی بھی کام کرتا ہوں ادھورا رہتا ہے. صحیح. ادھورا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ کہ مجھے جمائیاں بہت آتی ہیں مجھے. کتنے ٹائم سے آپ کو مطلب اپنی طبیعت میں یہ بگاڑ ہے اور کاروباری مسائل بھی آپ بتا رہے ہیں، تو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ سر کم 10 سال ہونے والے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی پیر صاحب بتائیے. اشرف بھائی آپ کے لیے میں دو چیزیں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں. ایک آپ کو میں ورد بتاتا ہوں. آپ نے یا جبار یا غفار آپ نے رات کو یہ سوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر آپ نے ڈارک جیسے بلیک ہے، بلو ہے یا کوئی بھی ڈارک آپ نے کپڑا اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں آپ. ٹھیک ہے. بقایا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو میں نے آپ کو ورد بتایا اس کو زیادہ کثرت کے ساتھ کریں. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آپ صدقہ دیں. صدقہ کس چیز کا دیں؟ آپ کوئی وائٹ چیز جیسے آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، جو ضرورت مند ہے، جیسے آپ کے نزدیک آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی بہن بھائی ہے، کہ اس کو آپ راشن کی صورت میں آپ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو چھوٹے موٹے اثرات ہیں نا انشاءاللہ وہ کلیئر ہوتے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اشرف صاحب آپ کا بھی معاملہ جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور اس میں آپ نے کامیابی بھی لی ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو یہ مجھے تھوڑا مختصر سا دیکھ کے دکھ ہوا ہے کہ آپ کے نصیب میں وفا نہیں ہے. جس کسی کے ساتھ بھی آپ نے اچھا رشتہ نبھانے کی کوشش کی ہے یا اچھا وقت گزارنے کی کوشش کی ہے، صرف اس نے آگے سے مطلب ہی نکالا ہے اور مطلب نکال کے اس نے آپ کو چھوڑ بھائی دیا. کے بالکل کافی زیادہ سنگین مسئلے ہیں. یہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد منحاس. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد منحاس. محمد منحاس. جی اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. والدہ کا نام 24 سال. اچھا عمر آپ کی 26 سال ہے. والدہ کا نام آپ نے کیا بتایا؟ 24 سال عمر ہے. صحیح. منحاس بھائی اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا. تو ہے نا ہم نے یہ پوچھ رہا تھا کہ جب گرمی ہوتی ہے نا میں ٹورسٹ میں تو میں نا سامنے جب مجھے نا کے ساتھ یہ ہو جاتی. الرجی کا مسئلہ ہے. کاروباری مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کافی دھیمی ہے. کیا میں نے کہا کاروباری مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا کاروباری مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بھائی پر سے بات کروں. جی بہت شکریہ. منحاس صاحب کی بات اگر پیر صاحب آپ کو سمجھ میں آئی. دیکھیے اپنا مناز بھائی آپ کی کال جو ہے کیونکہ کسی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنا بات جو تھوڑی نا آپ یا فون کا آپ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ تسلی رکھیں ان دوستوں کو بھی پیغام دوں گا، ان بہنوں کو بھی کہ جن کی کال نہیں لگ رہی. کیونکہ آج بھی مجھے صبح ایک کمپلین آئی ہے کہ وہ کہتی وہ لڑکی تھی اسلام آباد سے. انہوں نے کہا تھا بھائی میں نے بہت کوشش کی آپ کو کال لگانے کی لیکن فون بہت زیادہ بیزی تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ تسلی رکھیں، اگر آپ کی لائف بات نہیں ہو رہی تو آپ پروگرام کے بعد بھی آپ تسلی سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور ایک اور آپ کو چیز بتاؤں، کچھ لوگوں کے یہ وہم میں آج کل یہ چیز چل رہی ہے اور میں شاید اس چیز کو میں مانتا ہوں زیادہ، میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹی وی پر بیٹھنے والا شخص ہے، یہ جو فون سننے والے ہیں شاید یہ وہ نہیں ہے. یہ آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ نے تسلی کرنی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لائیو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں.
ہم سے لائف بھی پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بالکل تسلی رکھیں، اپنا تھوڑا سا بس اپنے یقین اور عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، انشاءاللہ کوئی بھی کام میرا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، میرا ایک اپنا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر چیز کا حل ہے سوائے موت کے۔ یہاں ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ذکر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ جی اپنے یقین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی العزیز، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ موت کے علاوہ، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر پریشانی کا حل ہے، اگر موت کا علاج ہوتا تو وہ بھی کلمنجی میں ہوتا، تو اس لیے یہ بات غور اور فکر اور حکمت کی بات ہے۔ جب آپ پریشان ہوں کسی بھی قسم میں، اگر آپ بیماری ہے تو اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں، اگر آپ کو روحانی مسائل ہیں تو آپ روحانی اسکالر کے ساتھ رابطہ کریں، اگر گھریلو پریشانی ہے تو کسی بڑے کے ساتھ مشورہ کریں۔ اپنی زندگی میں نا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس دن آپ یہ سمجھیں گے نا کہ میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے، میرے دکھ کا صرف مذاق اڑانے والے ہیں، تو اس دن آپ کی سمجھ لیں کہ سب سے بڑی ناکامی آپ خود بنیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، مجھ سے نہیں تو کسی سے، میں پھر بھی ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے اچھے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا اس وقت یہ جو ہمارا اس سے پہلے جو کام تھا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کچھ لوگوں کا اس کام سے یقین اٹھتا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ سوائے وقت ضائع کرتے ہیں یا قیمتی پیسوں کی وجہ سے اپنا معاملات خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ ملتا ہے، بیٹھتا ہے یا کام کرواتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے، اندازے نہیں لگاتے۔ ہماری تو یہاں پر بیٹھنے کی صرف یہی کوشش ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم خدمت خلق کریں، لیکن آپ کو یہ بار بار ضرور بتاتے ہیں کہ خالی سننے سے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ شاہ صاحب ہمارے پاس یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کروا سکتے۔ ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا آج نہیں ہے تو کل آپ کے پاس وہ حالات آ جائیں گے، لیکن اپنے مقابلہ اپنا فیس کریں گے اپنی پریشانی کو تو یہ تب حل ہوگی۔ اگر آپ پریشانی کو ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ زیادہ پریشانی بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ اس کا وقت کے ساتھ علاج نہ کروائیں وہ چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی ناسور بن جاتی ہیں۔ اسی طرح جادو ہے، اگر آپ جادو کا مکمل اثرات مکمل نہ ختم کروائیں، بندشیں ختم نہ کروائیں، وہ کل کو بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے خاص کر بچیوں کے معاملے میں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری شادی ہو گئی یا 3-4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، یہ بھی وہ علامت بن جاتی ہے، بندش کی علامت بگڑ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہے تو وہ لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچی اچھے طریقے سے سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرنے والی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی، اس کے باوجود بھی یہ کیوں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے بندش ہوتی ہے۔ اللہ کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی اگر ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، اب یہ ویسے نہیں جیسے یہ پہلے ماشاءاللہ تھی، ایکٹیو تھی، ہر بات کو سنتی تھی، پک کرتی تھی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی ڈھیلی مٹھی ہوگی، شاید کوئی نہیں، خیر اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کام ہے اس کو ادھورا نہ چھوڑا کریں آپ۔ پیر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، جی السلام علیکم میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرے بھائی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ سن سکیں اور آپ کی بات کا جواب بھی مؤثر طور پر دے سکیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، میرے خیال سے ہماری جو کال ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہاں پہ اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں سب سے میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، کیونکہ اس طرح سے نہ ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا بہتر طور پر جواب دے سکتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی جب بھی کال کریں اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں۔ جی ایک میرے دوست کا مجھے واٹس ایپ آیا ہے، اس نے مجھے بولا ہے کہ شاہ صاحب میرے صحت اچھی نہیں رہتی اور کاروبار کی وجہ سے بھی میں کافی پریشان ہوں، تو اس کے لیے اس نے اپنا نام تو درج نہیں کیا میرے واٹس ایپ پر، تو میں اس پہ اپنے پیارے بھائی کو یہ بولوں گا کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد آپ دودھ لے لیں، دودھ میں آپ نے دم کر کے آپ نے وہ پینا ہے،
تو وہ آپ تقریباً یہ 21 دن کریں. ویسے بھی ہمیں صبح جو دن کا آغاز ہے نا وہ کلام پاک سے کرنا چاہیے یا تلاوت کے ساتھ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک کی تلاوت یا پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی روح کو سکون پہنچے گا. جس طرح انسان کھاتا پیتا ہے نا اس طرح روح کی خوراک بھی ہے. وہ روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ کلام پاک ہے, وہ تلاوت ہے یا قرآن کھولنا ہے یا نماز پڑھنا ہے. اسی طرح اپنی روح کو بھی زندہ کریں. خالی اپنا خیال نہ رکھیں, اپنے اندر انسان کی جو روح ہے جو بس رہی ہے, جو دیکھ رہی ہے, جو ہر چیز سن رہی ہے لیکن وہ آپ کو اشارے بھی دیتی ہے. دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ شاہ صاحب میری چھٹی ہٹس بڑا کام کرتی ہے. وہ چھٹی ہٹس بھی ہوتا ہے انسان کا ضمیر ہوتا ہے. اگر اس کو غلط کام کرتا ہے نا اس کو ڈٹولتا ہے کہ یہ نہ کر, یہ نہ کر. اس کی روح اس کو زندہ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو صلاح دیتا ہے اور وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ یاسین بول رہا ہوں. جی یاسین, اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. میرا بیٹی کا مسئلہ ہے. جی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. بیٹے کا مسئلہ ہے. جی بیٹے کا نام بتائیے گا. بیٹی کا نام ہے شازیہ یاسین. شازیہ. جی مسئلہ بیان کیجیے گا. شادی کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ 2-3 سال پہلے تقریباً میری شادی ہوئی تھی. جی جی. اچھا وہ شادی سے وہ مسائل ہے, اس کے دکان ہے جادو یہ وہ دوسرے سسرال والے نے کیے تھے تو وہ طلاق ہو گئی تھی. صحیح. آپ جو ہے نا سال کے بعد ہر سال کے بعد اس کی طبیعت جو ہے نا بگڑ جاتی ہے. بالکل ان کے اوپر بوجھ بھول جاتا ہے, نظر کچھ نہیں آتا بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچی کی عمر بتائیے گا. جی یاسین بھائی اپنی بچی کی عمر بتائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. عمر بتائیے گا اپنی بیٹی کی. جی عمر 21 سال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی پیر صاحب بتائیے گا. دیکھیے جی میرے پیارے بھائی نے مجھے کال کی ہے اپنی بچی کے متعلق. یہ بڑا دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اللہ سے دعا ضرور کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے یا بیٹا دے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صحت تندرستی والا اور اس کے نصیب اچھے کر. تو لہٰذا میرے پیارے بھائی آپ پریشان نہ ہوں, میں اس آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. آپ بالکل تسلی رکھیں کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو میں ٹی وی کی اسکرین پر آپ سے نہیں پوچھ سکتا. آپ پروگرام کے بعد آپ مجھے فون کریں کیونکہ اس میں کچھ جادوئی شکل ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے جو معاملات گھر کے خراب ہو رہے ہیں, وہ بچی جو برداشت کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے وہ پہلے کہہ رہا تھا علاج کرانا سنتے رسول ہے. اب بالکل تسلی رکھیں, آپ پروگرام کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے کال کریں. میں نے آپ کا نام شام لکھ لیا ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز میں آپ کو وہ ایک مشورہ دوں گا جس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے وہ معاملات میں بہتری آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو سکون ہوگا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں کسی کا کام کروں گا تو وہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا. تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے نا کہ جو انسان نیک نیکی سے کام کرتا ہے اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے, اللہ اسے شہرت بھی دیتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جی کسی بھی قسم کے مسئلے. اور آپ کو بھی یہ ایڈوائز ہے جتنے بھی میرے دوست بھائی سن رہے ہیں, اگر آپ کے نزدیک کوئی بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کی تماداری کریں, ان کی خدمت کریں, اپنے بڑوں کی خدمت کریں. انشاءاللہ آپ کو اسی کے صدقے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائے گا. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد بات. جی شاہد, آپ اپنی عمر بتائیے گا اور والدہ کا نام بتائیے گا. میں نے نام بتایا شاہد. آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, اونچا بولیے گا اور اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. میرا نام شاہد محمود ہے, سید شاہد محمود. والدہ کا نام ہے خیر النساء. جی اور اپنی عمر بتائیے گا. میری عمر ہے تقریباً 48 سال. صحیح. شاہد بھائی اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا, کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. استخارہ کرانا ہے بیٹے, میری لائیو بات کرا دیں. جی جی پیر صاحب موجود ہیں, آپ ان سے لائیو بات کر سکتے ہیں, آپ بتائیں. جی جی میرے پیارے بھائی, آپ شاہد بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کا جو بھی مسئلہ آپ بتائیں. میں نے استخارہ کرانا ہے سر, میں 10 سال سے پریشان ہوں. جی جی کس قسم کی پریشانی ہے؟ کاروباری پریشانی ہے, جسمانی پریشانی ہے, کس قسم کی پریشانی ہے؟ جسمانی پریشانی ہے, کاروباری پریشانی ہے, اولاد کی پریشانی ہے. کہاں 36 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. کہاں سے بات کر رہے ہیں شاہد صاحب آپ؟ میں یعنی کہ جہلم کے نزدیک سے بات کر رہا ہوں. شاہد بھائی آپ ایک کام کریں, آپ کل جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ کوشش کریں آپ مجھ سے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالیں. میں لاہور میں ہی ہوں, تو آپ میرے یہ اسکرین پر میرے نمبر چل رہے ہیں, میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے.
تو آپ میرے بھائی ہیں، تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں جی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو انسان پریشان ہو اگر وہ کسی کو کچھ سمجھ کے کال کرتا ہے تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کریں. اگر ہم اس کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا نقصان بھی نہ کریں. تو اس لیے شاہ صاحب آپ بالکل تسلی رکھیں، آپ میرے بھائی ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز میں کوشش کروں گا کہ میں جو بھی کر سکا آپ کے لیے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جن جن لوگوں کے کام پکڑتا ہوں، جن جن لوگوں کو ایک آس امید ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس میں مجھے کامیابی دے اور اللہ مجھے اس میں عزت بھی دے. کیونکہ سب سے بڑی بات ہے عزت کی، کیونکہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. رزق وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ جو نصیبوں میں ہے. صرف کیا ہے ہمیں کس چیز کی طرف بھاگنا چاہیے؟ عزت کی طرف بھاگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. بقایا آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ مجھ سے کل ملاقات کریں. میں جمعہ اور ہفتہ لاہور میں ہی ہوں. اس کے بعد میں نے کسی کام کے لیے میں نے جانا ہے، ایک دو میری بہنیں ہیں تو میں نے اسلام آباد کی طرف میں نے جانا ہے، تو میرا ادھر ٹائم ہے. تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم تابع دار ہیں. تو اس وقت مجھے واٹس ایپ پر بہت زیادہ میسیج آ رہے ہیں جی، وہ بات کر رہے ہیں تو میں ان کو ویٹ کا کہہ رہا ہوں. تو ان کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد بھی آپ مجھ سے اپنا کر سکتے ہیں. بالکل تسلی رکھیں. صاحب یہ ہمارے جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو استخارے کا، ہمارے جو شاہد محمود بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں پیر صاحب سے براہ راست استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی ذرا لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں اس وقت یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. استخارہ یہ اس وقت استخارہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ذائچہ بن رہا ہے. ذائچے میں کیا ہے کہ میں علم جفر کے مطابق یا علم رمل کے مطابق میں کچھ چیزیں نکالتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں عبور حاصل ہمیں مجھے کرتے ایک علم کرتے یا اس معاملات میں مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو اس لیے میں نے میرا جو نظریہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسی کے مطابق میں نکالتا ہوں، اس کی اعداد نکالتا ہوں، یا اس کا یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا ستارے میں اس وقت آتشی ہے یا آبی ہے، یا اس وقت موجودہ ٹائم میں کس کنڈیشن کے ساتھ یہ فیس کرنے والا ہے. یا آنے والا وقت تو صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کہ اس کے لیے آسانی ہم اس کو کلام پاک یا کوئی ایسے ورد وظائف بتا دیتے ہیں جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرنے سے ان کی بہتری ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت جو مختصر سا ہوتا ہے وہ صرف ذائچہ ہوتا ہے. اگر استخارہ کروانا تو وہ ہمیشہ رات کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکمل ایک طریقہ کار ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ 2 نفل ادا کرنے پڑتے ہیں اور یہ 3 دن کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے اپنا مکمل استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے 3 راتوں کا عمل ہوتا ہے. تو پھر چوتھے دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صورتحال ہے، اس میں یہ چیزیں نکل رہی ہیں. فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کو ایڈوائز کرنا، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کہ میرے بھائی یا میری بہن یہ نکل رہا ہے، یہ بھی نکل رہا ہے. فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا بہتر ہے. دیکھیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں یا روحانی اسکالر کے پاس جاتے ہیں، آپ مشاورت کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں مشورہ کر کے ہوں کہ میں کیا نکلتا ہمارے لیے. لیکن کرنا وہ ہوتا ہے جو آپ کا دل مانے. لیکن یہ ضرور دیکھا کریں کہ ہم جس کسی کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ پڑھا لکھا ہے، کیا اس کو علم اور عملیات کا پتہ تو ہے، کیا کوئی فرضی باتیں تو نہیں کر رہا، کیا کوئی فرضی ناموں سے تو نہیں بیٹھا ہوا. آیا کہ آج کل کیا ہے اس وقت جو ہمارے کام میں سب سے بڑی جو میجر مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے، کہا کچھ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کام کو بہت زیادہ لوگوں نے برا سمجھنا شروع کر لیا. تو اس لیے میرے بہت اچھے دوست اسکالر ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک ویک میں ہمارا ایک دن ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یار اس ہمارا جو پیشہ ہے یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اعتماد ملے ان کاموں میں. تو ان کاموں میں انسان اگر کوئی آتا ہے تو اس میں کچھ رہنمائی لینے کے لیے آتا ہے کہ پریشانی لینے کے نہیں آتا ہوا. بالکل، یہاں پر آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور یہاں پر ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہاں ہم سب کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ بارہا اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس بات کی آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی اگر لاہور شہر میں موجود ہیں تو آپ آ کے جو ہے وہ پیر صاحب کے دفتر میں ان سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل جو ہیں وہ فیس ٹو فیس ان سے بات کر کے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنا جسے یقین ہے اس کو کامل رکھنا ہے. جب آپ کو یقین ہوگا کہ بندہ ہمارا کام کر سکتا ہے اور واقعی آپ کو حقیقت دیکھنی ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جس بندے سے بات کریں ٹی وی پہ وہی موجود ہیں، تو آپ پیر صاحب سے جو ہے وہ براہ راست بھی جا کر مل سکتے ہیں ان کے دفتر میں. تو اس طرح کی کوئی بھی اپنے دل میں شکوک و شبہات نہ رکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں پر آپ کے ہر طرح سے مسائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ آ کر مل بھی سکتے ہیں. جو طریقہ آپ کو بہتر ہو، آسان ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو صرف ایک مقصد ہے وہ آپ کی رہنمائی ہے کہ ہم نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے. جی پیر صاحب.
دیکھیں جی بالکل جی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ وعدہ نہ کریں. اگر آپ وعدہ کریں تو وعدہ وفا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے جو آسان بات ہے وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرنا بن چکا ہے اس وقت. ہر کسی دوسرے کو وعدہ کر دیتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے پیر صاحب. یہیں پر ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی دلازم بات کر رہا ہوں. آپ کی آواز بہت زیادہ دھیمی آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی میں دلازم بات کر رہا ہوں چترال سے. جی حمید بات کر رہے ہیں. اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. نسیمہ. نسیمہ. اور آپ کی عمر؟ عمر 26 سال. 26 سال. جی میرے بھائی مسئلہ بیان کیجیے گا. مسئلہ ہے کہ جاب کا مسئلہ ہے. میں تو اسٹڈی کر رہا ہوں لیکن کافی عرصہ ہو گیا کہ یونیورسٹی سے بری ہو گیا، ابھی تک جاب نہیں ہے. اچھا، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں ہو رہی. کہیں آپ مطلب کتنے ٹائم سے ہے یہ مسئلہ؟ آپ نے مختلف جگہوں پر اپلائی کیا ہوگا نوکری کے لیے. جی 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 کتنے ٹائم سے آپ کو ناکامی کا سامنا ہے نوکری کے میں حوالے سے؟ کافی ٹائم سے اپلائی کر رہا ہوں، تقریباً کوئی سے 2-3 سال ہو گئے میں اپلائی کر رہا ہوں. سب کے پاس کر رہا ہوں کہ انٹرویو میں ہو کے مسئلہ آتا ہے. صحیح. بہت شکریہ میرے بھائی حمید نے ہمیں چترال سے کال کیے. بے روزگاری مطلب کوئی بھی اچھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے. میرے پیارے بھائی میں آپ کے لیے ایک چیز بتانے لگا ہوں. آپ عصر کی نماز کے بعد آپ سورہ انعام کی تلاوت کریں. تلاوت کرنے کے بعد آپ میٹھی چیز لیں. میٹھی چیز تھوڑی زیادہ ہو، کم از کم اتنی ہو کہ آپ تقسیم کر سکیں. تو وہ میٹھی چیز لے کر آپ اس پر پڑھائی کریں، دم کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ آپ 7 دن کریں اور انہی دنوں میں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز 8ویں دن خود کہیں گے کہ شاہ صاحب اللہ نے خیر کر دی. بالکل. یہاں پر ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. میری بہن کون بات کر رہی ہے؟ میں شائستہ بات کر رہی ہوں. جی شائستہ، اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. عمر تقریباً 22 سال اور نوید خانی کا نام. صحیح. مسئلہ بیان کیجیے گا میری بہن. 11 سال ہو گیا، میری اولاد نہیں ہو رہی. اچھا جی، بہت شکریہ. آپ کے مسائل جو ہیں وہ سن لیے ہیں. سجاد شاہ صاحب مسئلہ کا کوئی حل تجویز کیجیے گا، وظیفہ. اس کے لیے میری پیاری بہن آپ ایک کام کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دودھ لینا ہے، دودھ پر آپ نے دم کرنا ہے. دم کر کے آپ نے خود بھی پینا ہے اور اپنے میاں صاحب کو بھی آپ نے بلانا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کوشش کریں کہ بلیک کپڑے کا آپ پرہیز کریں. آپ مکمل بلیک نہ پہنا کریں، اس میں تھوڑا سا کنٹراسٹ ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. بڑا گوشت کا استعمال آپ چھوڑ دیں. تو دوسرے نمبر پر انشاءاللہ کچھ بیماری کے بھی علامتیں نظر آئی ہیں. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے درود پاک کا آپ ورد کیا کریں اور کھلا لا تعداد پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ 2-4 معاملات ہیں، اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اور ساتھ ایک اور بات بتاؤں، آج صبح بھی میں نے ایک خاتون تھی، اس سے بات ہوئی ہے تو اس کے گھر میں کچھ چیزیں تھیں جو وہ کہتی تھی جی کہ اپنا غائب ہو گئی ہیں یا کچھ چوری ہو گئی ہیں، سمجھ نہیں آئی. تو اس کے لیے میں نے اس کو ایک عمل بتایا تو وہ میرے خیال سے میں نہیں کر سکی. لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خالی سننے سے کام معاملات حل نہیں ہوتے، کرنے سے ہوتے ہیں. جب انسان کرتا ہے تو پھر ہی معاملات کی انسان کسی سٹیج پر پہنچتا ہے. پروگرام جو ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت چل رہا تھا. آپ کے مسائل ہم سن رہے تھے اور ہمیں متعدد کالز آئی ہیں، لیکن جو بھی میرے بہن بھائی ہیں جن کی کال مس ہو گئی ہیں بالکل بھی مایوس نہ ہو. ہمیں پروگرام کے بعد بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور پیر صاحب سے اپنے مسائل کے حل تجویز کر سکتے ہیں. آپ کے مسائل کو حل سننے کے بعد ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جی پیر صاحب دعا کی جانب بڑھتے ہیں. جی جتنے بھی میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا میرے مالک، جہاں کہیں بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی جس کسی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ سب کو اور اپنی رحمت کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما. یا میرے مالک جو اس وقت پریشان ہیں یا بیمار ہیں تو یا پریشانی میں ہیں تو یا اللہ ان کی رہنمائی عطا فرما. یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے. یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جو جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ اس وقت جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس وقت جو کاروبار کے لیے در بدر کے دھکے کھا رہے یا اللہ ان کو نیک اور اچھی نوکریاں عطا فرما. یا باری تعالیٰ
اس وقت جو ہمارے ملک میں بیماری ہے کرونا وائرس کی، یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مسلمان پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے، یا اللہ ہم تو سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں مدد کرنے والا، یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرما اور مسلمانوں کو سکھا سانس آئے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، انسانی زندگی اور روحانی عملیات کے ساتھ اپنی میزبان ہمشہ حمید اور پیر سجاد شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور بات کریں گے آپ کے تمام تر مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں۔ نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ واہ 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 واہ۔ بادبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا، کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف سٹار ایشیا نیوز پر۔ الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آفس ورک ہو یا فیملی انٹرٹینمنٹ، واٹس ایپ ہو یا ویڈیو کال، stay at home and enjoy PTCL Chargy Unlimited Package۔ آج ہی گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ کے ذریعے اپنی چارجی ڈیوائس ریچارج یا ری ایکٹیویٹ کریں اینڈ گیٹ انلمیٹڈ انٹرنیٹ پیکج 24/7۔ پیکج حاصل کرنے کے لیے 1218 ملائیں یا ریچارج آپشنز کے لیے PTCL ویب سائٹ وزٹ کریں۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سنیماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سنیما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے India's global disinformation campaign against Pakistan has further validated Pakistan's position about India's evil designs. Ladies and gentlemen, for far too long, India has oppressed the innocent people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Its tactics include, but are not limited to, an inhuman
military siege, the most unprecedented communication blockade in modern history, extrajudicial killings in fake encounters and staged cordon and search operations, usurping rights to freedom, life, liberty, education, and every other possible human right of the Kashmiris. Use of pellet guns against peaceful demonstrations. Destruction of Kashmiri houses to inflict collective punishment on Kashmiri communities. Implementing an elaborate and well-planned strategy of military occupation, land confiscation, influx of non-Kashmiris, and creation of alien settlements in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Granting complete impunity to the Indian occupation forces through draconian laws and denying the right to self-determination of the Kashmiri people. Ladies and gentlemen, let me emphasize that the world community cannot look away when millions of Kashmiris face the threat of extermination through genocidal acts of Indian occupation troops. It is not me, the Foreign Minister of Pakistan, making this assertion. Rather, independent observers like Genocide Watch have issued alerts. Distinguished guests, India's denial of the Kashmiris to right to self-determination is an affront to the international community. It is the will of the international community that is represented through the numerous UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir dispute. It is that very will that India continues to disobey. India's human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir challenge the collective conscience of mankind. India cannot pretend that what happens in this internationally recognized disputed territory is an internal matter. Let me acknowledge that the world community has responded to the humanitarian crisis in Indian occupied Kashmir. Condemnation by multilateral and human rights organizations, international media, civil society, and parliaments around the globe is a testimony to both the currency and the urgency of Jammu and Kashmir dispute. Though significant, the response is, however, not enough. Not enough because no response can be enough till India is held fully accountable for its serious crimes against the Kashmiri people, until the realization of the Kashmiris' legitimate right to self-determination. Ladies and gentlemen, I therefore once again call upon the international community to hold India accountable and demand that India undertakes these steps. Immediately lift the continuing military siege and rescind illegal and inhuman actions taken in IIOJK. Remove restrictions on communications, movement, and peaceful assembly. Immediately release the incarcerated Kashmiri political leaders and allow them to express their wishes of the Kashmiri people. Free arbitrarily and illegally detained Kashmiris. Reverse the new domicile rules